like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, और फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल के ये मिसरे यकीनन मिल्लत इस्लामिया को दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि मसलकी मसाइल अपनी जगह, आपसी तनाज़ात अपनी जगह, लेकिन जब मिल्लत इस्लामिया का कोई ऐसा मसला उभर कर सामने आ जाता है जहाँ मिल्लत यकसा होना ज़रूरी है, तो इन तमाम मसलकी दीवारों को गिराना वक्त की अहम ज़रूरत बन जाती है। इसी पैगाम को आम करने का पैगाम दिया गया, और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिल्लत इस्लामिया आज भी फ़िरक़ा बंदी और तफ़रक़ाबाज़ी में बटी हुई है। हालिया दिनों में बेंगलोर में आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया मीलादुन्नबी के मौके पर, जहां यकीनन एक मुस्तहसिन इक़दाम यह रहा कि 3 मरकज़ी कमेटियों को यकजा करके एक जगह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। लेकिन वहां पर भी कई मसाइल ऐसे उभर कर सामने आए जहां मसलकी दीवारें खड़ी की गई और मिल्लत इस्लामिया को बांटने की कुछ तरकीबों का इस्तेमाल किया गया। इस सिलसिले में मुस्तकिल इन मामलात पर नज़र रखने वाली शहर की एक मारूफ शख्सियत, जो साबिक वज़ीर आज़म वीपी सिंह के सियासी मुशीर रह चुके मोहतरम अशरफ साहब हमारे साथ हैं, जो इन मामलात पर यकीनन अपनी बेबाकी के साथ उन बातों पर इजहार ख्याल चाहते हैं, जानते हैं क्या मसाइल थे, कैसे उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मिल्लत को यकजा किया जा सकता था, और क्या ऐसी खामियां हैं जिससे उन खामियों को दूर करते हुए अगले मौके पर इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जानते हैं मोहतरम सैयद अशरफ से। सर, इस्तकबाल है ऊंची आवाज़ चैनल पर। जैसा कि देखा जा रहा है और कई मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं, मीलाद कॉन्फ्रेंस जो यकीनन एक मिल्लत में इत्तेहाद का सबब बनना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ दीवारें खड़ी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? आपके पास उन मसाइल पर क्या बातें सामने आई हैं और आप क्या चाहते हैं? देखिए, ईद मिलाद किसी एक आदमी, एक फ़िरक़े या एक ख़ानदान का या कि इसका ये नहीं। ईद मिलाद मुसलमानों के लिए, सबके लिए एक अहम, रसूल की शख्सियत तमाम के लिए है। हम सब उस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब उम्मती हैं। हर उम्मती का फ़र्ज़ है कि हुज़ूर की ताअत करें, उनके बातों को, उनकी सीरत को फैलाएं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कि वो लोग क्या समझते हैं मुझसे, इससे मेरा ये उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ, और मैं अकेला ही नहीं है बल्कि मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए और सब लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई ये जो नमाज़ पढ़ाई गई वहाँ असर और मगरिब की, क्या ये सही था? इसमें फ़लाँ चीज़ें हो गई, इसमें एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आया, ये सब क्या है? क्यों नहीं हमारे क्या चीज़ें हो गई? देखिए, जब असर की नमाज़ पढ़ाई गई वहाँ, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। माइक वाइक रखा हुआ था, एक इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पूरी हो गई, और वहाँ कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं हुई। मगरिब की नमाज़ जब पढ़ा रहे थे हमारे एक इमाम साहब, उनके सामने एक आदमी, उनके आगे एक आदमी इमाम से आगे माइक लेके खड़ा हुआ था। अच्छा, माइक एक स्टैंड पे भी रखा जा सकता था, अगर नहीं है तो माइक को यहाँ भी लगा के जो है नमाज पढ़ा सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके आगे जो है ना एक आदमी उनके मुंह के नज़दीक जो है ना ये लेके माइक लेके खड़ा हुआ था। रुकू में जा रहे हैं, कभी सजदे में जा रहे हैं, जब रुकू में जा रहे हैं तो वो भी जो है ना झुकता था और बताता था माइक इस तरह से, और जब वो सजदे में जाते थे वो बैठ जाता था, बैठ के जो है ना उनके मुंह के सामने ये रखता था, माइक रखता था। ये नमाज में बाधा, इमाम के नमाज में ही बाधा। जब ये इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तो जब इमाम एक नमाज पढ़ाता है तो ये हुजूर का कौल है, मेरे बाद जो भी नमाज पढ़ाएगा वो मेरा नायब होगा। नायब रसूल की हैसियत से आप नमाज पढ़ा रहे थे। आपको नमाज की तरकीब मालूम है, नमाज पढ़ाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये आपको मालूम है, क्योंकि आप आलिम हैं।
ہم لوگ جاہل ہیں، آپ عالم ہیں، آپ ہم لوگوں کو سکھانے والے ہیں، ہم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سکھانے والے ہیں، ہم آپ کو مانتے بھی ہیں کہ آپ سکھانے والے ہیں ہمارے لیے۔ جی تو جب آپ کے سامنے کوئی آدمی، جب نماز شروع کرتے ہیں آپ، رکعت بننے سے پہلے آپ کو یہ حکم ہے، شرعی حکم ہے کہ آپ دائیں اور بائیں پہلے دیکھ لیں۔ کس لیے دیکھیں؟ اس لیے دیکھیں کہ آپ کے برابر یا آپ کے آگے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صفیں سیدھی ہے، صفیں سیدھی ہیں یا نہیں ہے، اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے نماز پڑھانے سے پہلے۔ اگر کوئی بادھا ہے آپ کے سامنے، کوئی آپ کے برابر کھڑا ہو گیا ہے یا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو فوراً اس کو نکالنا ہے آپ کو۔ یہ تاکید، مذہبی تاکید ہے امام، ہر امام کو، اس امام کو نہیں، سارے اماموں کو یہ تاکید ہے۔ اور کئی لوگ جو ہے نا اس تاکید کو، جب مسجد میں آپ جاتے تو ہیں، آپ یہ وضاحت چاہ رہے ہیں کہ کیا 1.5-2 لاکھ کے مجمع کی نماز مکمل ہوئی یا نہیں؟ میں آ رہا ہوں، وہیں آ رہا ہوں میں۔ جب یہ ہو گیا تو آپ کے سامنے کوئی آدمی کھڑا تھا، جب آپ رکعت بننے سے پہلے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، آپ رکعت بننے سے پہلے وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ کو معلوم تھا کہ نماز کے کیا کیا، نماز پڑھانے سے پہلے کیا کیا کرنے کا آپ کو حکم ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اسے روکا کیوں نہیں، اسے نکالا کیوں نہیں وہاں سے؟ اگر سٹینڈ نہیں تھا تو 2 منٹ کی تاخیر کر لیتی، کیا فرق پڑ رہا تھا؟ چونکہ 1.5-2 لاکھ کا مجموعہ ہے، آپ کے پیچھے 1.5-2 لاکھ مقتدی کھڑے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں، آپ کے تابع کھڑے ہیں وہ، تو آپ نے اس کو نہیں نکالا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ بیچ میں، نماز کے بیچ دوران آ گیا تھا، تو جب آپ نے کیا نماز کے دوران آ گیا تھا وہ آدمی، اچھا، اگر نماز کے دوران وہ آ گیا تھا تو جب آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو آپ ڈانٹتے تو کیسے کھڑا ہو گیا ہے؟ آپ نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے دعا کی، دعا کے وقت میں بھی وہ آپ کے سامنے مائک لے کے کھڑا تھا، بیٹھا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کو آپ نے آلو کیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے، جب آپ نے ایسی غلطی کی، غلطی میں نہیں جانا، آپ، یہ آپ کی مرضی ہے، وہ اسے غلطی ماننا نہیں ماننا، لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو کیا 2 لاکھ لوگوں کی نماز ہوئی؟ تو یہ وضاحت چاہ رہے ہیں؟ یہ وضاحت ہمارے علماء دے مجھے، اچھا، یہ علماء سے مجھے، میں نہیں مانگ، ساری قوم مانگ رہی ہے، یہ قوم کا ڈیمانڈ ہے، یہ قوم چاہ رہی ہے۔ سر من جملہ پروگرام اگر مقررین کے تقریروں کا جائزہ لیا جائے تو الحمدللہ ایک اچھا پیغام گیا ہے، میلاد کے متعلق سیرت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا گیا، کئی بڑے ادارے اس سلسلے میں شامل رہے، مرکز بلال جو سنیت کا ایک بڑا مرکز ہے شہر بنگلور، بلکہ ریاست کرناٹک کا، بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی رہے، ایک اچھا پیغام گیا۔ لیکن کہیں نہ کہیں کچھ باتوں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہاں تفرقہ بازی پیدا کی گئی، کسی خاص مسلک کو نشانہ بنایا گیا اور غدار خدا کہا گیا، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ دیکھیے، تو اتنے بڑے پروگرام میں ایک اتحاد کا پیغام جا سکتا تھا، ایسی چیزوں سے جو جس طرح کا ماحول نفرت میں تبدیل کیا گیا اس ماحول کو، تو اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، امیر شریعت فرماتے تھے، کون سے امیر شریعت؟ اس سے پہلے جو تھے امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب، جی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایک جملہ بار بار کہتے تھے، وہ مسلک کو مسئلہ مت بناؤ۔ ان کا کہنا تھا مختلف ہو سکتے ہیں، مخالف نہیں ہو سکتے، مخالف نہیں ہو سکتے، مسلک کو مسئلہ مت بناؤ۔ جی جی جی، جب قوم و مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے تو سب اکٹھا ہو جاؤ۔ آپ یہاں 2-3 تنظیموں کو اکٹھا کیا، بالکل سب کو اکٹھا کر سکتے تھے، ان کو کیوں باہر رکھا؟ رسول کسی کی جاگیر تو نہیں ہے، نہیں، تو ہم سب جو ہے نا اسی کے امتی ہیں۔ بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مسلک کے لوگ بھی انہی کے امتی ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو وہ بھی امتی ہے، وہ بھی امتی ہے، ہے، وہ بھی ہوئے، یہ رحمت العالمین ہے، جی جی جی، رحمت المسلمین نہیں ہے، یہ رحمت العالمین ہے، ساری عالم کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ بالکل، تو آپ سب کو بھی لیتے ساتھ، اسے ایک نام دینے کے، منتظمین کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہاں میں منتظم سے کہنا چاہ رہا ہوں، آگے ایسی غلطیاں نہ ہو۔ جی جی، آپ اگر ساری تنظیموں کو، سارے مسلکوں کو، پہلے آپ کا کیا یہ آیا تھا، آپ کا بیان آیا تھا آپ لوگوں کا، منتظمین کا، کہ سارے مسلک ہمارے ساتھ ہیں، سارے مسلکوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا
میلاد النبی منانے جا رہے ہیں. ہمارے چینل سے بھی آواز اٹھی تھی کہ ہاں. امیر شریعت کو بھی مدعو کیا جائے, دیگر مکتب فکر کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے. تو آپ نے یہ پہلے اناؤنس کیا تھا کہ سارے مسلک کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. بعد میں جو ہے نا سب نکل گئے اس میں سے, اور صرف 3 آرگنائزیشن تھے. یہ 3 آرگنائزیشن آپ کے ساتھ رہے. 3 آرگنائزیشن کا میں 2 لاکھ لوگ جمع ہوئے. اگر سارے مسلک کے لوگ, سارے مسلک کے مذہبی رہنما, سارے مسلک کے جتنے بھی علماء تھے, اگر سب جمع ہو جاتے اور سارے مسلک کے مسلمان اگر یہاں جمع ہو جاتا تو آپ گراؤنڈ ضرورت پڑتے. ہاں, یہ گراؤنڈ ایسے 4 گراؤنڈ بھی بس نہیں آتے تھے, ناکافی ہوتے تھے. لیکن آپ نے نہیں کہا, آپ نے صرف 3 لوگوں کو لے کے اس کو کیا. 3 آرگنائزیشن کا یہ تھا. اب جب 3 آرگنائزیشن میں 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئے, اگر 20 آرگنائزیشن ہے کم سے کم, اگر 20 آرگنائزیشن ہو جاتے تو 20 لاکھ کا مجموعہ آ جاتا تھا. آپ دکھا سکتے تھے ہماری قوت کیا ہے, ہم طاقت کیا ہے ہماری بول کے. مذہبی قائدین کے علاوہ سیاسی قائدین کو بھی نظر انداز کرنے کا الزام ہے, تو اس سلسلے میں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے کئی لوگ منسٹر رہے, ایم پی رہے, سینٹر میں منسٹر رہے, اسٹیٹ میں بھی منسٹرز رہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا. انہوں نے آج ان سب لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا. دیکھیں رحمان خان صاحب جو ہے نا, آپ کو وقف ایکٹ دیا. جی جی بالکل, ایکٹ بنایا, وقت کو ایک نئی جان دی انہوں نے, اسے ریکگنائز کیا انہوں نے. اس کے باوجود بھی ہمارے رحمان خان صاحب کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کیا؟ آپ نے ان کو دور رکھا ہے کیوں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ سی ایم ابراہیم صاحب وہ کہیں بھی ہو, مسلمانوں کے تو لیڈر ہیں, کیندر میں بھی منسٹر رہے ہیں, کرناٹک کی اس میں بھی منسٹر رہے ہیں, ایم پی بھی رہے ہیں, وہ ایم ایل اے بھی رہے ہیں, ایم ایل سی بھی رہے ہیں, سب کچھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کی کوئی یہ نہیں کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. روشن بیگ صاحب جو ہے نا, اب کہیں بھی ہو, مسلمانوں کے لیڈر تو تھے وہ, آج بھی ہیں, اور کئی سالوں تک وہ اوقاف کے منسٹر بھی رہے. ان کا آج بھی ان کی دور اندیشی کی کمی کا لوگوں کو احساس ہے. تو ان کے لیے کیوں نہیں, ان کو مدعو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ چلیے بھئی, ہمارے 9 ایم پی ہیں, ہمارے ایم ایل ایس ہیں, ہمارے ایک ہی ایم پی ہے, اکلوتا ایم پی ہے ہمارے ناصر حسین. ان کو کیوں, ناصر حسین صاحب کو کیوں آپ دور رکھے؟ تو کیا ایم ایل ایس کیوں نہیں آئے؟ ہیرس صاحب کے ساتھ سوائے اور کوئی ایم ایل اے نہیں آیا وہاں. کیوں؟ کیا ہمارے لوگوں کو بتایا گیا کہ تمام کو مدعو کیا گیا, تمام کو دعوت دی گئی, اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں, کسی کے ہمراہ, اگر آپ کو میں کسی کے ہمراہ ایک لیٹر بھیج دوں, جو سب کو لیٹر جاتا ہے, ایک کامن لیٹر میں آپ کو بھیج دوں, تو آپ آئیں گے میرے پاس؟ میری کچھ اسپیشلٹی ہوتی ہے. ہاں, آپ کی کوئی یہ ہے, آپ کی اہمیت ہوتی ہے. اہمیت ہے. اہمیت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا ایک سٹیٹس ہے. بالکل, وہ سٹیٹس کے مطابق جو ہے نا آپ کو مدعو کرنا چاہیے. بالکل, آپ ان کو گرا کے بلائیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں, بول کے آپ بلاؤ نہیں بلاؤ, لیکن ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتے بول کے بتا دیا انہوں نے. تو کس کا دماغ کار فرما ہوگا ان تمام چیزوں پر؟ کسے دیکھیں وہ کسے آپ منتظمین, میں دیکھیے منتظمین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک ڈھنگ سے نبھایا نہیں. کسی کو بھی مدعو کرنا ہے تو جا کے ان کے پاس, ان کے گھر جا کے مل کے ان کو بتا کے ان کو مدعو کرنا تھا. اور سب سے بڑی بات یہاں آپ کو ایک بات میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں ایک بات بتا دیتا ہوں. جب آپ کا ایڈورٹائزمنٹ نکلا, ایڈورٹائزمنٹ پہ 5 نام تھے, ایک وزیر اعلیٰ کا, نائب وزیر اعلیٰ, ہوم منسٹر, اس کے بعد ضمیر احمد خان صاحب, 2 سیاسی قائد. اس کے سوا کسی کا نام نہیں تھا. نہیں شامل تو ہوا نہیں, کہاں کب شامل ہوا؟ میں آج تک کے ایڈورٹائزمنٹ 4 تاریخ 5 تاریخ کا بھی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیجیے آپ, سالار میں اٹھا ایک دن کے لیے ریلیز ہوا تھا. نہیں, ریلیز بالکل نہیں ہوا, یہ غلط بات ہے. یہ صرف بتانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ریلیز کیا تھا اس کو. جی وہی بتا, سوشل میڈیا پہ, کسی اخبار میں نہیں ہے. دوسرے دن اخبار میں جو آیا وہی ایڈورٹائزمنٹ آیا جو پہلے دن دیا تھا انہوں نے. آخر تک بھی وہی ایڈورٹائزمنٹ چل رہا تھا. مجھے یہ بتائیے, کیا جب یہ ہے, ایک گائیڈ لائنس ہے, حکومت کی گائیڈ لائنس ہے
یہ کانسٹیٹنسی کس کی، یہ حلقہ کس کے اس میں ہے؟ شیواجی نگر شیواجی نگر حلقے میں آتا ہے. پروٹوکول کے تحت. پروٹوکال کے تحت جو ہے نا، اگر یہ بھی جو ہے نا ودھان سبھا بھی شیواجی نگر میں آتا ہے. کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے چاہے اس میں وزیر اعلیٰ بیٹھے رہے لیکن لوکل ایم ایل یا اے پرائم منسٹر بھی آ جائے، اس میں لوکل ایم ایل اے پریسائڈ کرنے والا لوکل ایم ایل اے رہتا ہے. بالکل وہ سرکاری پروگرام ہوتا ہے سر، لیکن یہ سرکاری پروگرام نہیں تھا. سرکاری پروگرام نہیں، اس کی کانسٹیٹنسی میں آپ کر رہے ہیں تو اسے بلانے کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ایم ایل اے کو بلانا چاہیے تھا نا. جی آپ اس کی کانسٹیٹنسی میں کر رہے ہیں، ایم ایل اے کی کانسٹیٹنسی میں. یہ رضوان ارشد صاحب کے یہاں کام یہ کر رہے ہیں، آپ ان کو مدعو کرنا آپ کا یہ نہیں ہے کیا؟ ہیرس صاحب کے سوا اور کوئی آیا ہی نہیں آپ کے ساتھ. سر جیسا آپ بتا رہے ہیں نماز کے موقع پر مائک وغیرہ، تو اس سے پہلے بھی ایک تنازع گرا تھا سدرا میاں کی موجودگی میں، سامنے نماز ادا کی گئی، اس وقت بھی کافی واویلا مچایا گیا، کئی معاملات اٹھے، پھر اس پر بھی کئی تبصرے ہوئے، وضاحتیں ہوئیں، پھر ایک نیا ایشو اسی قبیل سے نکلنے والا یہ کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں کوئی وضاحت تب نہیں ہوئی، کوئی وضاحت نہیں ہوئی. گزشتہ مرتبہ جب عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ 2024 کی بات کر رہا ہوں میں، اس ٹائم پہ جو عید الاضحیٰ کی نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا، جب وزیر اعلیٰ وہ چامراج پیٹ عیدگاہ میں آئے ہوئے تھے اور ایک مولانا وہاں عید کی نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت پہ وزیر اعلیٰ سامنے کھڑے ہوئے تھے عید کی نماز کے دوران، جبکہ ان صاحب کو بھی، ان مولانا کو بھی جو ہے نا، اس عالم صاحب وہ عالم کو بھی، جو عالم دین کو بھی اس بات کی جانکاری تھی کہ سامنے اگر کسی کو روک کے جو ہے نا نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے نماز پڑھ لیا. پھر میں نے اس سبجیکٹ کو اٹھایا، میں اس مسئلے کو میں اٹھایا اور سوال کیا. سوال کرنے کے بعد کیا ہوا، کئی عالموں کا میرے پاس فون آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو بند کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. ارے جب دین میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پوچھنا بھی مشکل ہے، پوچھ نہیں سکتے ہم لوگ. آپ غلط کام کریں تو آپ کے لیے صحیح ہے، اور میرے خلاف غنڈہ گردی کرانی شروع کر دیا، دھرنے بیٹھے. آج بھی میرے پاس 14 فتوے ہیں، ہندوستان بھر کے علماؤں سے میں نے فتوے لیے، آج بھی 14 فتوے ہیں، اور پرسوں کا معاملہ بھی اسی کے انڈر آتا ہے، اسی کا مائک سامنے تھا میں ہوئے. ہاں وہ بھی اسی کے انڈر آتا ہے. 14 فتوے میرے پاس آج بھی ہیں، اور ہر فتوے میں جو ہے نا جنہوں نے بھی نماز پڑھائی ان کی تنقید ہوئی ہے. اس میں ذمہ دار ان کو ٹھہرایا گیا ہے، امام کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس میں. تو اس کی وضاحت ہی نہیں کہ انہوں نے وضاحت کیا کی تھی. میں نے دیکھا ان کا ایک سٹیٹمنٹ سالار میں چھپا ہوا تھا، آج بھی میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ ہے. ان کے کئی سٹیٹمنٹ میرے پاس ہیں. اس میں جو مولانا وہاں نماز پڑھائے تھے پیلس گراؤنڈ میں، نہیں اس میں گزشتہ مرتبہ کے کیا ان کے کئی وہ میرے پاس ان کا وہ جو وضاحتی بیان آیا، انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے، لیکن آگے سے اس کا خیال رکھا جائے گا. یہی الفاظ ہیں ان کے، یہ تکبرانہ الفاظ ہیں. کیا مطلب ہے آگے سے خیال رکھا جائے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ نے غلطی کی تو غلطی مانیے، یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے. یہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی مانیے اس کو، آگے سے اس کا خیال رکھا جائے گا، یہی الفاظ ہیں. سر دیکھیے جہاں تک وہ مسئلے کو آپ فوکس کریں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسلم مسائل کو پیش کرنے کے لیے کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر مسلم مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں. عیدگاہ میں مسلمانوں کے لا کر عید کے موقع پر وزیر اعلیٰ کو سامنے لانا، وزیر اعلیٰ کو اس طرح ایک طرح کی سیاسی بازیگری کی ایک چال تھی وہ، جسے عالم دین کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. عالم صاحب کتنے قصوروار ہیں، کیا یہ ہیں، یہ تمام مسائل ایک طرف. سوال یہ ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز پر ایسے سیاسی قائدین کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے. ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بتانا ہے نا میں کلوز ہوں وزیر اعلیٰ سے، میری بات کہیں نہ کہیں دوسری جگہ کرو. میرا کہنا وہی ہے کہ مذہب کو سیاست سے اور سیاست کو مذہب سے دور رکھو، یہ میرا کہنا ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا، چامراج پیٹ کا واقعہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس ٹائم پہ ہمارے علماء ایک ہو جاتے اور ان کو تاکید کرتے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو ان کو بتاتے، تو آج دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوتی تھی. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے.
तो खैर एक मजहबी सवाल है। बहरहाल आप जो मुंतजिमीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, मुंतजिमीन में मरकज़ी इदारा भी शामिल है, जामिया बिलाल जैसा इदारा भी शामिल है, वहाँ के उलमा कराम से भी रब्ता करके इसकी वजाहत हासिल कर सकते हैं। अगर वहाँ से वजाहत आपको मुतमईन नहीं होते हैं आप उस वजाहत से, तो फिर इस तरह के बाकायदा मीडिया से रब्ता करना या फिर अवामी जो बातें होती हैं ये बातें सामने आना बेहतर होता है। बहरहाल इन एहसासात का इजहार था मोहतरम अशरफ साहब का। बताया जा रहा है कि एक मजहबी मसला है जिसकी वजह से शद्दोमत के साथ इसका इजहार भी ज़रूरी है। हाँ, इतने बड़े प्रोग्राम में कहीं ना कहीं ऊंच नीच होना, छोटी मोटी गलतियां होना, आगे पीछे नहीं, तमाम चीज़ें कामन हो सकती हैं, लेकिन एक मजहबी मसले को छोटा मोटा समझकर फरामोश नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन बातों का इजहार था मोहतरम अशरफ साहब के। बहरहाल देखना यह है कि मुंतजिमीन जिस तरह की बातें अपना कर एक इत्तेहाद के पैगाम को आम करने के लिए जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, क्या वो पैगाम आम हुआ? ये सवाल वक्त की अहम ज़रूरत है। देखना यह है कि इस सिमत क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।